eminent professors, who was chair of automated reasoning, who was the president of AAAI, which is the most prestigious forum in the community of AI anyway. He was the editor-in-chief of the journal, which is published by AAAI, the Journal of AI, and my head of school as well. So I really feel honored and privileged, really, to have supervision from such a laureate. Worked at different institutions in Islamabad, like I actually established an IT institute at Arid Agriculture University way back 2001, then joined NUST, later headed that institute again for about 2.5 years, joined ICRA as head of graduate programs, worked in NUST for quite some time, and then I worked for some time at FAST campus. We established that campus in Faisalabad and had the honor to head that campus as well. And then I was really lucky enough, with the blessings of Almighty and prayers of my parents and other other family members, to be assigned the responsibility of working as vice chancellor of one of the universities, general universities in Punjab, University of Gujarat. So I completed my tenure there as vice chancellor, and then in November 2018, I was entrusted the responsibility of working in this challenging capacity as vice chancellor of this one of the largest universities in the world, largest in the country, second largest in Asia after Indira Gandhi University. My university has almost 1.4 million registered students at the moment, who are registered in different degree programs, starting, as I said, as Asfar Saab said, we offer matriculation and FA programs as well. So the students are registered in these programs as well. We offer 2 years bachelor's and now 2 years associate degree program at the same time. And then we have these 16 years program where, you find these 4-year bachelor's, 2-year master's, and then MPhil and PhD programs. The university was established in 1974. And I think, I should acknowledge the vision of the person actually in that era when, talking about education and then talking about distance education primarily was something like a luxury, I could say. How a person could really think of distance education way back 46 years ago in 1974. It's amazing, honestly, where there was only probably one university in the world, which is Open University of UK. That university helped establish Allama Iqbal Open University in 1974, and it was the then Prime Minister of Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto. It was their idea and actually decision really to establish this institution. That's why it was in the first place named as People's Open University. And later in 1976, at the centenary celebrations of a great poet, Allama Muhammad Iqbal, as a tribute to his services to this nation and country and to the Islamic Ummah, it was renamed as Allama Iqbal Open University. So this is the brief about Allama Iqbal Open University. And very quickly, as I said, this is the university which operates in all nook and corners of the country. I have 54 regional centers and regional campuses across Pakistan, in Sindh, in Khyber Pakhtunkhwa, and even in the tribal areas of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, in Punjab, in Gilgit-Baltistan, and in Azad Jammu and Kashmir as well. And the purpose of these regional centers and regional campuses basically is to provide academic and administrative support to these 1.4 million students. And before I jump to really the later part of the discussion, which is more relevant to what we need to really discuss in today's discussion, which might be of interest for others who are actually with us in this online session, is the digital transformation journey of Allama Iqbal Open University and the digital transformation policy of Allama Iqbal Open University. But I only want to say one thing.
I mean, you mentioned about the school education and the journey of school education to the university. I mean, this is a concept. I always wondered, I mean, when I visited University of Peshawar way back, I think in 1988 or 89, it was a kind of education city. It had schools in there. It had a college in there where, I mean, this conventional FSc and BSc, these kind of degrees were offered. Then they had, a university. Then the students would switch to the university side. They'll be registered to all these kind of master's degree programs, MPhil and PhD. It was huge, infrastructure. Amazing one as well, well maintained. An all-inclusive, self-contained type of setup where the student enters from one gate, getting the school education, kind of hand-holding as well. You complete your matriculation, you have an opportunity to register to, say, FSc or FA and BSc or BA. And then once you get out of the second gate of that whole boundary wall, you hold a degree of master's in such and such or an MPhil in such and such discipline. It has all its advantages and a bit of constraints as well. But when I joined this university, I really feel that this university has contributed a lot to address the education divide in the country. So far, the university has graduated 3.5 million students so far. A huge number. And keeping in view the particular socio-economic factors in the country, especially when you go to Balochistan. I visited Haran a few months ago, a remote area in Balochistan. I mean, they have their own cultural and traditional, really, bondings and practices as well, where especially female could not really travel to even settled areas or big cities of that province. And there are financial factors as well. So this kind of education, open distance learning or distance education conventionally, provides them an opportunity reaching out to the people and providing them education at their doorsteps. This is a great contribution of this institution in a journey of 46 years, I would say. And now giving education to almost 1.4 million. And surprisingly, the total higher education sector enrollment of Pakistan is almost 1.8 million. This single institution is registering 1.4 million students, a great contribution, honestly. So with this preamble, I mean, if any of the, Andil Saab, Azwar Saab, if you want to add something. So मेरा तो डॉक्टर साहब 1.4 मिलियन पे फंस गया है जहन. उसकी एक वजह ये भी है कि कल हमारे पास एक एस्टोनियन जेंटलमैन आए हुए थे who had the recruitment and an education background, Karel Holm के नाम से, एस्टोनिया से. So Estonia has a population of 1.3 million. So your school in so your enrollment is more than the entire country. So मेरे ज़हन में तो यही फंसा हुआ था कि मैंने कहा यार हमारे जो numbers है ना, no one can beat those numbers, and now you've shared कि 1.8 million अगर overall enrollment है और उसमें अगर and मतलब the beauty of it कि ये 5 decades हो गए हैं इदारे को, और हम यही जानना चाहते हैं. बहुत सारे लोग हम में से, और मैं ये एडमिट करूंगा, थोड़ी ज्यादा प्रिविलेज रखते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या बाहर से पढ़ लेते हैं, और हम बहुत सारी बातें करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग कमजोर होती है ऑफ इवन द इंस्टीट्यूशंस लाइक योर्स, जो कि उन्होंने कितना बड़ा पोटेंशियल और कितना ज्यादा खिदमत कर चुके हैं. तो मैं उसी से कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद फिर अंदील भी कुछ सवाल करेंगे. मेरे जहन में ये आ रहा था सर कि ये जो सारा एट ऑल लेवल्स है, how does the model work? ये जो आपके 54 के करीब रीजनल कैंपसेस हैं, और फिर ये जो आपकी इतनी हाई एनरोलमेंट है, जो फैकल्टी है या जो स्टाफिंग है, is it on a temporary basis, is it on an honorary basis, is it someone working in other universities or other educational sectors and working with you as well? ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? Is it a more of a
skeletal staff जैसे जो आपकी supervision में काम करता है, या is it some permanency भी involved है? Just to know the structure कि ये कैसे manage होता है इतना huge. The university actually manages all its operations from my main campus in Islamabad in H8 sector, where we have this purposefully designed campus and allied infrastructure, which can then provide support and provide services to this huge population of students. We have almost 200 plus faculty members, full-time faculty members, in all these disciplines in which we offer degree programs at our main campus. Then we have this support staff at the main campus. At all regional campuses or regional centers, we have designated staff who is actually employed by the university. They are basically administrative staff. At the regional campuses, we don't have the faculty members. And then we hire almost around 80,000 to 90,000 tutors, we call them tutors, who provide tutorial support, tutoring support, counseling support to the students enrolled in different degree programs. So we hire almost 90,000 part-time tutors in each year. We pay them a modest remuneration, who actually, on behalf of Allama Iqbal Open University, provide counseling and teaching and tutoring facilities to these students. These tutors basically are employed either at maybe colleges or universities in that area, or in the schools of that area, etc., etc. We have got a criteria using which we actually engage these tutors. And then we keep a record of activities to provide the learning material to these students. When it was a conventional distance education mode, we have got a huge printing facility at a printing press at Allama Iqbal Open University. You can imagine 14 or maybe 100,000 students, every student enrolled in 5 or 6 courses in each semester. So you can, I can't really count the numbers. So this is the kind of... There must be millions and millions of assessments. Exactly. And millions of assessments. So हम किताबें प्रिंट करते हैं, किताबें प्रिंट करके पाकिस्तान पोस्ट के जरिए से बच्चों के एड्रेसेस पे भेजते हैं. हम पाकिस्तान पोस्ट के probably one of the largest client हैं even postage के हवाले से भी. So we send both. And then we engage almost 1,200 examination centers across the country जहाँ पे हम इन बच्चों का फिर इम्तिहान लेते हैं, हम उन्हें पे करते हैं, फिर वहाँ पे इन्विजिलेटर्स लगते हैं, हम उनको उनकी सर्विसेज हायर करते हैं, तो उनको पे करते हैं. और फिर ये पेपर लोग तो मेरे टीचर यूनिवर्सिटियों में तो एक लिफाफे में 30 या 40 आंसर शीटें डाल के टीचर को देते हैं कि इसको चेक कर दें. यहाँ पे बोरा आता है जो 1.5 मन का है या 3 मन का है या 4 मन का है, जिसमें शीटें हैं और मेरे एग्जामिनेशन में आती हैं. फिर हम उसकी सिफ्टिंग करते हैं, उनको कोर्स वाइज अलहदा करते हैं, फिर उस तरह के टीचर्स एंगेज करते हैं और उनकी मार्किंग करवाते हैं और उसके बाद मार्किंग के बाद रिजल्ट करते हैं. So this was actually kind of manual operation we used to carry out for completing the academic activities of these students. And here's the point from where we could start discussing about the role of technology as a vehicle to help improve these processes. Digitize, yes, and help them. Effectiveness, efficiency, quality, etc., etc., and obviously improving the learning experience of the students as well. So, I can start with this discussion, and I can speak about anyway that phase for ours. This is something which is more close to my heart as compared to any other discussion. So, anything which you would like to mention or comment, उसके बाद ये बात शुरू करते हैं. Great, Anil, you have a question, please. Mic open कर दीजिए. आपका. ये enthusiasm ये था कि माइक ओपन करना भूल गया था. मैं खुद वर्चुअल यूनिवर्सिटी से तक ग्रेजुएट, तो ओपन जिसे कहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी मेरे बहुत काम आई. मैं जॉब कर रहा था, साथ साथ एजुकेशन जो चला रहा था. तो एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क की आबादी है जो कि काम करना चाहती है और तालीम हासिल करना चाहती है, लेकिन वो लग्जरी कि 4 साल आपके वालिदैन आपकी फीस भरें और आप जो है तैयार होकर जाएं और यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहें, तो वो लग्जरी हर किसी को अवेलेबल नहीं है. तो ये काम वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो मेरे एरा में जाकर के आया जब मैंने 2008 में एडमिशन लिया था. लेकिन उससे पहले तो मैं अपने एडमिशन का बताता हूँ. मेरे चचा जो हैं उन्होंने जो है BBA किया है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी
तो वो पोस्टेज मेरे घर पे आया करती थी एक जमाने में, मुझे याद है, रेड और व्हाइट कलर की आपका बहुत सारा करिकुलम था जो घर में मौजूद था, प्रोबेबली आखिर में से जो हमारे इलाके में जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरी थी उसको दे दिया था। तो वो बहुत, हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, कि एक स्टूडेंट के पास किताबें आई और वो उसकी फी पे कर रहा था और वो पढ़ा करते थे, और वो तमाम किताबें उसके बाद एक लाइब्रेरी को डोनेट कर दी और फिर वहाँ से और लोग काम। तो ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। मैं सवाल कहूँगा, या एक मुझे कहते हैं कि आइडिया जो चाहिए कि हम जिस पे बात कर रहे हैं, हैक द फ्यूचर पे और नेशनल एजुकेशन चैलेंज पर हम बात कर रहे हैं, वो ये क्या क्या हमें क्या करना पड़ेगा। पाकिस्तान में 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो ओपन एजुकेशन के ऊपर या डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर काम कर रही है। एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके बाद जो स्टैब्लिश हुई थी वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी, और फिर कॉमसेट्स ने भी इस तरह का एक इनिशिएटिव आई थिंक सो शुरू कर दिया है। कंपैरेटिवली स्केल में सबसे बड़ी अल्लामा इकबाल है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि पाकिस्तान में और ज्यादा लोग जो हैं वो एजुकेशन में, जिसके हायर एजुकेशन हासिल कर सके। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि स्कूल्स तो हैं, टू सम एक्सटेंट स्कूलिंग मौजूद है, लेकिन कॉलेजेस का लेवल बहुत कम हो जाता है। यानी बहुत बड़ा आपका जो आबादी जो ड्रॉप आउट हो जाती है, वो हार्डली स्कूलिंग कर पाते हैं, फिर हायर एजुकेशन नहीं कर पाते, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में और कम हो जाते हैं। हम लिटरली फिर प्रिविलेज की टर्म इस्तेमाल करते हैं कि वो इंसान जिसको 18 ईयर्स या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन तक वो पहुंच सका। तो ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप मौजूद है, तो आप अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को बताएं कि वो क्या कर सकते हैं कि वो अपने प्रोग्राम्स को जो है ओपन कर सकें, इनलार्ज कर सकें। बिल्कुल ठीक है, but I mean, this is the point from where we can really start talking about use of technology. I joined this university in Dil Sab, as I said, almost 1.5 years ago. And when I looked at the operations of this university, as you said, like an outsider, and maybe a more relevant outsider, I mean, since I was in the academic world, so I knew what Allama Iqbal Open University is doing, but I did not know exactly how they do it, actually, as Azfar in the beginning said. So I took some time, almost 2 months, to see what they are doing, how they are doing, and why they are doing so. Is there any better way of doing it? And this is something which then, I mean, where you can then bring in other stakeholders, experts, partners, and that probably in the end we'll talk about. That's the point from where we could ask others, what is best way of doing it? Do you have an innovative idea really? So that, I mean, we can further improve whatever we are doing at the moment, the way we are doing. So the first thing which came to my mind, that could be due to the fact that I am a person who has got this technology background as well. So a person from the academic world who has got a flair of technology as well, who has seen the world, I mean, who has tried to see in the world, I mean, and seeing the best practices around the world. I travel a lot anyway. So I tend to see, I mean, what the universities are doing around me, what my peers are doing. And it's not a rocket science, I mean, in today's world. I mean, we need to learn from others as well. So we thought of actually working out a policy, because I said, come on, this is there, at one side, we could celebrate the sense of achievements, 3.5 million graduate students. Wow. 1.4 million enrollment, wonderful. What is the level of services we are providing them? Let's evaluate it. What is the level of education when it comes to, although it's a relative term, quality education, relevant education? Fine, let's talk about it. So when we talk about higher education in general and higher education in particular, Pakistan could reach to the level of maybe, I think, 9% to 10%, if I'm not wrong, जो हमारा access है actually इस वक्त higher education का, which is again lowest in the region even. So we need to increase the access in any case. Open distance learning is one good alternative. Learning at your own pace, learning at your own ease. The only requirement which actually is really to be addressed, can we provide the same level of rigor and vigor as you find in general universities? So there is an apprehension when we talk about open distance learning. Whether the degree from Virtual University of Pakistan or maybe Allama Iqbal Open University or maybe that distance education setup of ComStats University or other universities, do they carry the same kind of
recognition and acceptance as you find the degrees you get from the general universities. There are variant views about it. And that variation basically, rightfully, is due to the fact we did not evolve over time to actually absorb and actually implement the changes which occurred and took place around the world to help improve the level of services and help improve the learning experience of the students, especially in open distance learning mode. And I said, well, one-liner, a tagline for our 4-year strategy is technology would play a vital and steering role to help improve all business processes of the university, to help improve efficiency and effectiveness of all processes of the university. 1.4 million, a sense of achievement. But let's have that feeling of sense of responsibility at the same time, that I am responsible for good or less good of these 1.4 million students as one institution. ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के 200 यूनिवर्सिटियों पे जाती है, जब 18 लाख स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, या 220 या 209 यूनिवर्सिटियों पे जाती है, मेरे अकेले पे भी आती है. तो मुझे 200 यूनिवर्सिटियों के बराबर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए. And that's why one thing which I could really safely do is, let's bring in the digital transformation policy of Allama Iqbal Open University. And then I could see Tanveer Ahmed, who has joined it. He used to be a consultant with HEC, a technology consultant. I requested him. He voluntarily joined us. Other colleagues from Islamabad, colleagues from Open University of UK, University of London, we prepared a comprehensive digital transformation policy of Allama Iqbal Open University in March 2019. And then we started rolling it out. Alhamdulillah, मैं उस बात पे अंदील आपके आ रहा हूँ जो what others can do, और इसी में से मैं उसको इंफर करना चाहता हूँ. हमने अपना एक बिजनेस प्रोसेस ब्रेक डाउन किया कि मेरे ऑपरेशंस की नौयत क्या क्या है, जो शुरू में भी जैसे हम बात कर रहे थे. जो किसी भी एनवायरनमेंट, एकेडमिक एनवायरनमेंट में जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ऑब्वियसली खुसूसन एजुकेशन वाले एनवायरनमेंट में, मैं फिलहाल ब्रिक एंड मॉर्टर को अलग कर रहा हूँ. कंटेंट है, और उस कंटेंट को कितना अच्छा हम बना सकते हैं, और उसको कैरी किस तरह से किया जाएगा. आम हालात में आई हायर फैकल्टी मेंबर्स जो कि उस कंटेंट को डिलीवर करते हैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए. सो ये एक कंपोनेंट है. दूसरा कंपोनेंट है ऑब्वियसली फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन का पूरा एक फ्रेमवर्क है, जिसमें आप ये कहते हैं जी 16 हफ्ते की टीचिंग होगी एक सेमेस्टर में, और असाइनमेंट दी जाएंगी और क्विज दिया जाएगा, और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सकती हो, तो क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क उसके ऊपर एम्बेड किया जा सकता हो, जिससे एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सके, ऑडिट किया जा सके. A third very important component, assessment. So इन तीनों बातों को जहन में रखते हुए हमने अपने आप को इवैल्यूएट किया और हमने कहा कि इन सारी चीजों को बेहतर करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. सो उसमें फिर हमने डिटरमिन किया कि मेरे पास जब कंटेंट की बात आएगी, तो एक तो कंटेंट था जिस पे बात करने की जरूरत है. एंड दिस इज समथिंग, अ पॉइंटर यू, जो आप इन बच्चों से कहिए जो आपको कोई इनोवेटिव आइडिया देना चाहते हैं. एक कन्वेंशनल वो तरीका है जहां पे किताब लिखी जाती है, एक टेक्स्ट बुक है, हम सारों ने पढ़ी है, और टीचर वो टेक्स्ट बुक या रिकमेंडेड बुक देता है, कुछ रेफरेंस बुक्स देता है और लेक्चर लेना शुरू कर देता है. दैट मोड कैन नॉट बी, और रादर प्रॉब्ली आई शुड से, दिस माय हम्बल व्यू, मैं किसी को निगेट नहीं कर रहा मेरी डिस्कशन में, ये कतई ना समझा जाए, ये मेरा हम्बल व्यू है. जो कुछ टीवी के लिए रिकॉर्ड हुआ है वो रेडियो पे नहीं चल सकता उसी तरह से. जो कुछ फेस टू फेस टीचर ने पढ़ाते हुए को लेक्चर दिया था, उसको बहरहाल डिस्टेंस एजुकेशन मोड में या ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में एज सच रिकॉर्डेड लेक्चर के तौर पे दे देना भी बहरहाल शायद सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता उस मोड का. सो इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट भी लिखा जाएगा डिस्टेंस एजुकेशन मोड में पढ़ाने के लिए, वो स्पेसिफिकली डिजाइन होना चाहिए. और यहाँ पे मैं एक बात करने जा रहा हूं कि जो पहले हमने कभी किया कुछ अर्सा पहले,
ہم نے سمجھا کہ کتابوں کو سکین کر کے ڈیجیٹل فارم میں پیکٹ کر کے اور کسی ریپوزیٹری پہ رکھ دینے کا نام ڈسٹینس ایجوکیشن ہو گیا. لوگ ڈاؤن لوڈ کریں نہ کریں, پڑھیں نہ پڑھیں, کسی دن آ کے میرا امتحان دے دیں جس طرح کا بھی دیا اور میں نے ڈگری دے دی, اور اس طرح سے ہوا بھی میرے ملک. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی بہت حد تک پہلے باقیوں سے مختلف فالو ہو رہا ہے, کہ ہمارا ایک کورس کا کانٹینٹ ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے کورس ڈیزائن اسی طرح سے ہوتا ہے کہ لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہوں گے, اس سے ہم اسٹوڈنٹ اس کے کورسپونڈنگ کیا کانٹینٹ پڑھایا جانا چاہیے, کون سی کتابیں فالو کی جانی چاہیے, فرض کریں کانٹینٹ ڈیولپ کرنے کی حد تک. پھر میرے ٹیچرز, یہ جو یہاں پہ 200 ٹیچرز ہیں, یہ پرائمریلی کورس لیڈ کے طور پہ کانٹینٹ ڈیولپ کرواتے ہیں, اور اس کو لکھا جاتا ہے ایک ایک یونٹ کے طور پہ. ایک ایک کورس کے 8-8, 9-9 یونٹس ہیں, اور ان یونٹس کو لکھنے کے لیے پھر ایکسپرٹیز ڈھونڈی جاتی ہے. اچھا, اسلام آباد میں فلاں صاحب ہیں جو مشین لرننگ پہ بہت اچھا لکھ سکتے ہیں, فلاں صاحب ہیں جو فرض کریں یار ڈیٹا مائننگ پہ بہت اچھا لکھ سکتے ہیں, یا فلاں کیٹیگری آف مشین لرننگ ٹیکنیکس پہ بہت اچھا لکھ سکتے ہیں. یہ ایکسپرٹس انگیج کر کے ان سے ہم کانٹینٹ لکھواتے ہیں, جو آئیڈیل موڈ تھا. یہاں پہ ہم نے بھی کچھ کتابیں پھر اسی طرح سے ایز سچ بھی یوز کی, لیکن جنرلی یہ طریقہ کار تھا. یہ کانٹینٹ لکھے جانے کے بعد ایک اس کے اوپر لیئر ہے جس پہ اس کو پھر دوبارہ ریویو کیا جاتا ہے, سجیشنز لی جاتی ہیں, یہ ان سے مختلف لوگ ہیں. اس کے اوپر پھر یونیورسٹی کے اساتذہ کرام کی ایک اور لیئر ہے جو کوآرڈینیٹرز اور باقی لوگ ہیں, وہ اس کو پورے پھر ایک کمپریہنسو ایک پورے کورس کے طور پہ دوبارہ سے ریویو کرتے ہیں, اور پھر وہ یونیورسٹی کی اپروول کے لیے جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں اس میں جاتا ہے. اور آپ نے جیسے اندیل نے کہا بھی, آپ اگر کبھی کوئی پرانی ایون میٹرک کی کوئی کتاب فرض کریں ہماری اٹھا کے دیکھیں نا, اس میں ہم ایسے بول رہے ہیں جیسے کوئی ٹیچر سامنے کھڑا بول رہا تھا, آئیے اب فلاں مضمون پہ یا فلاں ٹاپک پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. اس طرح سے بھی لکھا گیا ہے کہ جب اسے کوئی پڑھتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے بیک آف ہیڈ پہ as if he is talking to someone or someone is talking to him basically. And I mean اس کی ڈگری کے ساتھ ظاہر ہے اس کی ریگر وگر چینج ہوتی جاتی ہے. سو میری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پرانا طریقہ اپنی جگہ پہ, جس نے بھی ڈسٹینس ایجوکیشن یا اوپن ڈسٹینس لرننگ موڈ میں کسی طرح سے جانا ہے تو کانٹینٹ اسپیسیفکلی ڈیزائن ہونا ضروری ہے, اور اس کو پڑھانے والے کی بھی, چونکہ او ڈی ایل موڈ کی پیڈاگوجیکل سکلز جو ریکوائرڈ ہیں پڑھانے والے کو وہ مختلف ہیں اس سے جو فیس ٹو فیس موڈ میں ہے. آپ ایجوکیشن کے لوگوں سے اگر بات کریں تو آپ کو اس پہ خاصی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہم اب اے آئی کو لے کے آتے ہیں, جو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بچوں سے کہیں جو انکوبیشن پہ ہیں. آج کی دنیا پینڈیمک کی وجہ سے, اللہ ہم ساروں کو امان سے اس مشکل سے نکالیں, اس نے بہت ساری اپرچونٹیز بھی کریٹ کی ہیں پازیٹیو انداز میں ہم اس کو دیکھیں, اور ایک ہی اوپن ڈسٹینس لرننگ کی پروموشن ہے. ایوری تھنگ از کلوزڈ, where to go. سو باقی اس کے مسائل اپنی جگہ پہ, اور اوپن ڈسٹینس لرننگ انوائرمنٹ کی اسٹینڈرڈائزیشن اپنی جگہ پہ, جو کہ ریگولیٹرز کی ذمہ داری ہے. میں اس ساتھ کہتا چلوں کہ اور 2 سال کے بعد پھر دوبارہ ہر کوئی اپنی طرح کا اوپن ڈسٹینس ایجوکیشن کا ورژن لے کے نہ کھڑا ہو, اپنی طرح کے کانٹینٹ لے کے نہ کھڑا ہو. ہمیں اسٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے. بٹ کمنگ ٹو یور انٹرسٹ, میں نے بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ ایک کام کروایا. ہم نے کہا کہ جو کانٹینٹ ہم دے رہے ہیں, جب یہ ڈیجیٹل فارم میں جانا ہے, آج اس کے کانسیپٹ کی میپنگ اس طرح سے کی جائے جو اندیل صاحب کے لرننگ پیٹرنز ہیں اور لرننگ ٹرینڈز ہیں یا لرننگ کی کہہ لے ابیلٹی ہے, وہ اور ہے, ضیاء القیوم کی اور ہے, اظفر صاحب کی ہو سکتا ہے اور ہو, کورس ایک ہی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کانٹینٹ اس طرح سے ڈیزائن کریں, جو کانٹینٹ بنے گا تو لرننگ آبجیکٹیوز پہ ہی, لیکن اس کے جو لرننگ آبجیکٹس ہیں یا جو لرننگ کے جو پیکٹس ہیں فرض کریں کسی ایک کانسیپٹ کے کورسپونڈنگ جو ہیں, وہ اظفر صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ری الائن ہو سکتے ہو, اندیل صاحب کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ری الائن ہو سکتے ہیں, ضیاء القیوم کے حساب سے ڈفرینٹ ری الائن ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک پروفائل انفارمیشن چاہیے. جیسے میں کروڈ سی مثال دینے جا رہا ہوں, آپ گوگل پہ براؤزنگ کریں کسی بھی کانسیپٹ پہ, اور جن لنکس کو آپ کلک کرتے ہیں, اور ایک جب سیشن بلڈ ہوتا جاتا ہے تو آپ کی ریفائن ہوتی جاتی ہیں سرچز بھی. آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آپ امیزون پہ کوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں, کوئی کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم
جو آپ کا براؤزر ہے وہ آپ کو انٹیلیجنٹ ریکمنڈیشنز دینا شروع کر دیتا ہے. کیوں ہے؟ وہ آپ کے سیشن کی پروفائل انفارمیشن رکھ رہا ہے, جس سے پھر اس کے بیک اینڈ پہ جو بھی الگوریدمس ہیں وہ آپ کو آپ کی سرچ اور آپ کے چوائسز سے ریلیونٹ پھر چیزیں بتانا بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں. اس کو کہیں اڈیپٹ کر کے تھوڑا سا اس آئیڈیا کو ہمیں کانٹینٹ ڈیولپمنٹ میں بھی لے کے آنا چاہیے. اور پھر جب اس کی ایک انیشیل اسیسمنٹ ہو, جو اس کو میں ساتھ اسیسمنٹ کے جوڑنے جا رہا ہوں, تو میں نے فرض کری اسیسمنٹ کی, مجھے کوئز ملا, مجھے کوئی اسائنمنٹ ملی, اور آئی پرفارم بیڈ ان ماڈیول 3 آف دا کورس میں بھی. اظفر صاحب, I'm sorry, میں آپ کو الرجی کیے جا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کر لیتا ہوں. اینڈ ضیاء قیوم پرفارم worst in module 8 of the course, for example. میرا یہ جو فریم ورک ہے یہ انٹیلیجنٹ ہو اور یہ مجھے فوراً کہے کہ تم نے فلاں جو ماڈیول میں پور پرفارم کیا تھا, اس کے پیچھے جو فلاں کانسیپٹ تھا یہ تم بہت اچھا نہیں سیکھ سکے, جو کہ یونٹ 2 میں پڑھا ہے ہم نے یا پڑھایا ہے, تم فلاں والی چیزیں دوبارہ ریویو کرو اور اسیسمنٹ دوبارہ لو آ کے. Sort of stuff. I'm just waving hands. We need to bring in adaptation into the course, the way the course is offered, and that adapts to the learner needs basically and learner's ability. And correspondingly, let's devise the assessment in such a way which is kind of intelligent enough that assessment in learning objectives se mapped hai, اور اس اسیسمنٹ کو اسی وقت آن لائن اسیس ہو کے فیڈ بیک بھی یوزر کو جا سکتا. ہم نے ایک پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو اس پہ کام کروایا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو اب اس کے پروٹوٹائپ کو تھوڑا سا مزید امپروو کروں, بٹ ادرس may join actually in this domain, I mean if they like to. So I have actually now said about something which could be of interest to the people who may be presenting their ideas for this world in the coming days in your challenge, and identifying the need to have a specifically designed content which could be offered in the open distance learning mode, and very importantly at the same time, a specifically designed assessment method which could cater the needs of open distance learning mode. آج ہمیں دیکھیے چیلنج کیا ہے, یونیورسٹیاں بند ہو گئی. Again, I would briefly talk about Microsoft Teams, WhatsApp, Skype, Zoom, اور any such a facility یوز کر کے ہم نے somehow students کی طرف مٹیریل تو پھینکنا شروع کر دیا. ہم deliberately using the word, ہم نے پھینکنا شروع کر دیا, جس وجہ سے اسٹوڈنٹس کے بڑے کنسرن جینوئن بھی ہیں. کہیں کنیکٹیوٹی پور ہے, کہیں کنیکٹیوٹی ہے ہی نہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے, ان کی لرننگ کمپرومائز ہو رہی ہے. تو I mean there has to be a strategy anyway. So آج تو ہم بہرحال چلیے ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہے, سم ہاؤ ہم کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے لیول موڈ میں رہ کے ہم اکیڈیمک ایکٹیویٹیز کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں. فائن, گڈ انف, لیکن ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم پہنچنا کہاں چاہتے ہیں. اس کیس میں یہ ہوا کہ اسی کے ساتھ اب ہم کانسٹینٹ کیا ہیں جو بچوں کا کنسرن ہے. اچھا یار مٹیریل تو آپ نے ہماری طرف پھینک دیا, جیسا تیسا آپ نے ہمیں پڑھا بھی دیا, اب امتحان لینا ہے. ہم پھر دوبارہ سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں کہ امتحان تو پھر کلاس روم میں بلا کے لینا پڑے گا. یار ہم تو نہیں بٹھا سکتے 50 اسٹوڈنٹ کو, ان کو پھر ہاسٹل میں رکھنا پڑے گا. سو پڑھانے کا پھر کیا فائدہ ہوا اس ڈسٹینس ایجوکیشن والے. اور یہ کام میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. میں 1200 ایگزامینیشن سینٹر پورے پاکستان میں ہائر کرتا ہوں اور پھر کمرے میں بٹھا کے امتحان لیتا ہوں. میں نہیں کہتا ہوں یار آئیے بات کرتے ہیں, is there any better way of doing it? And this is something again, working in this open distance learning domain, can we come up with a novel idea, an innovative idea اس طرح کا جس میں جو لرننگ آبجیکٹیوز ہم نے سیٹ کیے تھے اس کے کورسپونڈنگ ذہن میں رکھتے ہوئے ایکسٹینٹ آف لرننگ کو جو میئر کر سکتے ہوں اس طرح کے اسیسمنٹ میتھڈز پہ غور کیا جائے. اور یہ ایک ایسا بزنس ہے, یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے بہرحال جس کی لمٹس پاکستان نہیں ہے. I mean, you can talk to any university in the world if you could come up with such a novel idea. Here you go. یہ کام ہے یار جو تم سے پہلے نہیں ہو رہا تھا, ہم تمہیں کر کے دیتے ہیں. اس کی ایولیوشن ہو سکتی ہے, وہ ریفائن ہوتا رہے گا, بٹ لیٹس کم اپ ود این آئیڈیا. یہ بات ہے. اور ساتھ جو سیمسٹر میں روزانہ ہم کرتے ہیں کنٹینیوس اسیسمنٹ ہیں یا اس کی مانیٹرنگ اینڈ آڈیٹنگ آف دا کورس ہے, اس کا کوئی میکنزم ہم طے کریں, اور جس کے لیے ایک آخری بات, اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ لرننگ مینجمنٹ سسٹمز ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے.
مائکروسافٹ زوم مائکروسافٹ ٹیمز, گوگل کلاس روم. میں پھر اپنی ہمبل رائے دے رہا ہوں, میرے کوئی دوست خفا نہ ہو, یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹمز نہیں ہیں. یہ موڈ آف کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے کے انوائرمنٹ تو ضرور ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں ٹیمز پہ یا زوم پہ, لیکن اکیڈیمک ایکٹیویٹیز اس پہ میپ اور نہیں کی جا سکتی اس سیشن پہ. اس میں اسیسمنٹ ہونی ہے, اس میں کورسز کی انفارمیشن آنی ہے, اس میں فیکلٹی کی انفارمیشن آنی ہے. آپ کو پیچھے کوئی ڈیٹا بیس چاہیے جو یہ ساری ریپوزیٹریز مینٹین کر رہی ہے. آپ کو رولز چاہیے اسیسمنٹ کے, کوئی 20% کے ہوں گے, اسائنمنٹ 10% کی ہوں گی, مڈ ٹرم 30% کا ہوگا, فائنل ٹرم 50% کا ہوگا. How this is going to really evaluated. یہاں سے ڈیٹا اٹھا کے پھر کہیں اور ڈمپ کیا کرو. Different versions and variants of the data available ہوں گے ایک آرگنائزیشن میں. So again, as I said, اس پورے انوائرمنٹ کے جو انگریڈینٹس ہیں ان پہ ہمارے انوویٹرز کو میں سمجھتا ہوں سوچنے کی ضرورت ہے کہ, اور آج جو کرے گا اس کے لیے فی الحال بالکل خالی میدان ہے آگے. آؤٹ آف باکس سولوشنز دیجیے, انوویٹو سولوشنز دیجیے, اور ساتھ اس کے اسکیلیبلٹی کو ذہن میں رکھیں. آپ کسی 50 اسٹوڈنٹ کی کلاس کو نہیں پڑھانے جا رہے, آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے 14 لاکھ بچوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں تو مجھے وہ والا سولوشن دیں اسیسمنٹ کا جو میرے لیے اسکیلیبل بھی ہو. اور اس سے بڑی بات ایک اور یہ ہے کہ چلیے جو ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل, میں اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, ملتان میں تو شاید کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی, میں وہاں پہ آپ کا سولوشن لے جاؤں. ساتھ ہی یہ بھی سوچئے جن علاقوں میں یہ سولوشن نہیں ہے تو وہاں پہ آلٹرنیٹ کیا لے کے جاؤں. اب بلوچستان میں جانا ہے آپ نے, جو آج بھی چیلنج ہمیں ہے یونیورسٹیوں کو, وہ صرف اسلام آباد میں رہنے والے بچوں کا نہیں ہے, وہ چترال میں رہنے والے بچے کا ہے, وہ گلگت میں رہنے والے بچے کا ہے, وہ خزدار میں رہنے والے بچے کا ہے, وہ ٹرائبل ایریاز میں رہنے والے بچے کا ہے, وہ ساؤتھ پنجاب میں رہنے والے بچے کا ہے, آپ کے سندھ میں ٹھٹھا میں رہنے والے میرے اسٹوڈنٹ کا ہے, عمر کوٹ میں مٹھی میں رہنے والے میرے اسٹوڈنٹ کا ہے, کراچی میں رہنے والے اسٹوڈنٹ کا نہیں ہے اس طرح کا. So when we talk about solution, that solution is to be adaptable to different needs of different categories of people. چلیے to start with اس ideal situation میں آ جائیے اور gradually اس کو build کرتے جائیے. So any such a thing. So this is something I wanted to talk about. جی اس پہ اگر آپ کا کوئی comment ہو تو please بتائیے. So یہ واقعی ریئلی آپ نے جو ہے نا ایک دو اسٹارٹ اپس جو ہیں ان کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی پروڈکٹ پہ کام کر لو. And I think so this is a great guidance to them to develop something product that aligns to the actual requirement what is needed on the ground. اچھا اسی سے میرا ایک سوال آ رہا تھا, مطلب دو ڈفرینٹ باتیں لیکن میں کمبائن کر کے پوچھوں گا. ایک مجھے یہ جو کہ مجھے لگا آپ کی اس بات سے, یہ اسکیلیبل بھی ہے, نیشن وائڈ بھی ہے, اور ہر ٹیئر میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے. اٹس مور آف اے کسٹمائزڈ لرننگ ماڈل. ہر انسان کی اپنی اپنی نیڈز ہیں, اینڈ اٹس پرابلی اڈیپٹیبل, ہر ایج کے بچے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے, ناٹ جسٹ دا یونیورسٹی ماڈل بٹ ڈیپ ڈاؤن اس سے نیچے تک پرائمری تک لیول تک بھی بات ہو سکتی ہے. میرے ذہن میں صرف ایک چیز آ رہی تھی, ایک چیز ڈاکٹر صاحب آ رہی تھی, یہ ہم نے اس کے سسٹم کی بات کر لی اور اسٹرکچر کی بات کر لی. ہمارے ہاں اور انٹرنیٹ کی بھی آپ نے بالکل صحیح کہا, جو ایکسس کی بات ہے کہ بھائی ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک اور چیز جو میں دیکھتا ہوں, شاید میں نے یہ بہت زیادہ آبزرو کیا ہے پاکستان میں, لوگوں کی پہلی زبان ان کی مادری زبان ہوتی ہے, دوسری زبان اردو ہوتی ہے اکثر. مطلب اپنی مادری زبان سے اردو تک تو آنا ذرا آسان اسٹیپ ہو جاتا ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے, لیکن تیسری زبان جو انگریزی ہے اس تک اسٹیپ اور مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سارا جو آپ نے بتایا ہے, کیا ہمارا یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ انگریزی بالکل پڑھائیں, کیونکہ میرا تو خیر میں فرم بلیور ہوں یہ گلوبل زبان ہے ابھی بھی. چائنا گلوبل پاور بن رہا ہے بٹ چائنیز از ناٹ اے گلوبل لینگویج, انگلش از اے گلوبل لینگویج وداؤٹ اے ڈاؤٹ. انگلش کی افادیت رہے گی, انگلش بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ یہ جو مادری زبان میں یا جو ریجنل لینگویجز ہیں ہم کہتے ہیں, سندھی میں, اردو میں, سرائکی میں, کسی کو گلگت میں پڑھنا ہے, اس طرح بلوچستان کی مختلف ڈائلیکٹس اور زبانیں ہیں,
براوی ہے, بلوچی ہے. اس کا اگر ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ انسٹرکشن, میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے, اس پہ کیوں نہیں کام ہو رہا, یا ہم لوگ سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بڑا ویک ہیں, کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ بیسک میتھ, سائنس, انگلش, اردو پڑھا دیں, اور یہ سب بہت سارا یہ سب اردو اپنی زبان میں بھی ہو سکتا ہے, مادری یا علاقائی زبان میں بھی ہو سکتا ہے. اس پہ ہم تھوڑی سی آپ کی اپڈیٹ چاہیں گے, ہاؤ دس کین بی اچیو ان اے ڈیجیٹل ڈسٹینس لرننگ آن لائن ماڈل. اچھا ازور صاحب, again I mean a very relevant pertinent thing which others could really use for their own kind of project ideas as well. But having said, آپ نے خود بھی ایک سوال کا پارشلی اسی کا جواب بھی دیا. دیکھیے, جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی خصوصاً میں بات کروں, اسی پہ ہم بلڈ بھی کر سکتے ہیں. جو ہم میٹرک کا کریکولم جب بناتے ہیں وہ مینلی اردو زبان میں ہے, ایف اے والا بھی اردو زبان میں ہے, بی اے کا بھی بہت حد تک اردو زبان میں ہے. اس میں آپشن اویلیبل ہے کہ وہ انگریزی میں پیپر دے سکتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے بی اے لیول پہ جا کے. اسی طرح سے جو میٹرک پہ کچھ مضامین ہیں وہ سندھی میں بھی ان کی لوکل لینگویج میں بھی اویلیبل ہیں. ہم نے ان کو اس لینگویج میں لکھوایا. ہمارے پاس چونکہ ریجنل لینگویجز کا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ, جس میں پھر ہم اس لوکل لینگویج میں وہ اساتذہ کرام اس کانٹینٹ کو لکھنے کے بعد ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. سو اس حد تک مجھے ذاتی طور پہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ جو مادری زبان ہے وہ ڈائی آؤٹ نہیں ہونی چاہیے, وہ زندہ رہنی چاہیے. وہ قوموں کی پہچان ہے, وہ میری علاقائی شناخت ہیں بیسیکلی. سو اور وہ زندہ تبھی رہیں گی جب وہ استعمال ہوتی رہیں گی, وہ ہماری گفتگو میں استعمال ہوتی رہیں, وہ میرے لٹریچر میں زندہ رہیں تو زندہ رہیں گی. وہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن شاید ہمیں اس بات کو ڈفرینشیٹ کرنے کی پھر ضرورت ہے کہ ایک ہے جو بنیادی تعلیم ہے وہ اپنی کسی لوکل لینگویج میں لینا چاہتے ہیں تو ضرور ان کو دی بھی جانی چاہیے. پنجاب میں پنجابی پڑھائی جانی چاہیے, سندھ میں سندھی پڑھائی جانی چاہیے بچوں کو, اور اس کا لٹریچر بھی پڑھایا جانا چاہیے تاکہ وہ والا ادب زندہ رہے. وہ سرٹن آپ ایک لائن ڈرا کر لیں جہاں تک آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں, ایک جنرل ایجوکیشن کی حد تک. جب آپ پروفیشنل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر جو بات آپ نے بھی کہی وہاں پہ آ کے شاید ہمیں یہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے کہ ہمارا مینز آف کمیونیکیشن یا لینگویج کون سی استعمال ہوگی, یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو جنرلی آپ نے بھی کہا کہ ہم انگلش میں کرتے ہیں, یعنی جو ہمارے, میں پروفیشنل ایجوکیشن سے مراد ہے, جو پھر میں یونیورسٹی ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. اب وہاں بھی اس کی ریزن اس لیے بھی ہے کہ جو لٹریچر آپ نے پڑھنا ہے وہ کامنلی اس زبان کا استعمال کریں گے نا جو دنیا میں لکھا گیا ہے, یا جب آپ لکھیں گے تو دنیا میں اس کو کوئی پڑھے. سو اس لیے پروفیشنل ایجوکیشن پہ جا کے, اور دیکھیں آپ ایون اگر یورپین کنٹریز میں چلے جائیں جو نان انگلش اسپیکنگ EU کے ممبرز تھے, ہائر ایجوکیشن کو کچھ عرصہ تک وہ اپنی نیٹو لینگویج میں چلاتے رہے. مثلاً آپ جرمنی کی مثال لے لیں, لیکن ہائر ایجوکیشن کو بعد میں انہوں نے سوئچ کیا پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جنرلی. اب ابھی بھی وہ جرمن لینگویج کا کورس ابھی بھی کرواتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنی لینگویج کو پروموٹ کریں کیونکہ آپ نے وہاں رہنا ہے اس معاشرے میں, لیکن ہائر ایجوکیشن بہرحال انگلش میں اب ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ زبان کو ہمیں اس ڈیبیٹ سے تھوڑا سا ہٹا کے صرف شناخت کے لیے بالکل ٹھیک ہے, ایک ریجنلزم اور کلچر والے پہلو پہ بالکل ٹھیک ہے, بٹ وین اٹ کمز ٹو پروفیشنل ایجوکیشن تو پھر اس کو بار میری ذاتی رائے میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسا مینز آف کمیونیکیشن یوز کرنے چاہیے جو آپ کو ایک انٹرنیشنلائزیشن کی ایکسیس دیتا ہو, جو ایک گلوبل سٹیزن یا ایک گلوبل گریجویٹ پیدا کرنے کے لیے آپ کو انوائرمنٹ ایکسٹینڈ کرتا ہو. سو میری اس پہ یہ رائے ہے. That's wonderful. میرے خیال سے اندیل کا بھی سوال ہوگا, بس جسٹ ٹو ایڈ, بالکل آئی ایگری. کسی گاؤں میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے, زبان ایسی کہ جو جن کے لیے اردو بھی دوسری زبان ہو, اور آپ نے بہت اچھی طرح بتایا, ویری رائٹلی پٹ, کہ جو انٹرنیشنل زبان ہے اسی سے بات کر سکیں گے آگے. بلکہ ناؤ چائنیز نہ چاہتے ہوئے بھی دے ہیو ناؤ ایگریڈ ٹو دس فیکٹ کہ انگریزی بولنی چاہیے اور انگریزی بہت اہم ہے. تو اس میں تو کوئی کنسنسس ہے, بہت خوبصورت طرح سے آپ نے اس کو بتایا. جی سندیپ پلیز. جی اندیل سر, آپ کی بات بڑی زبردست آپ نے کہی کہ ریڈیو کا بھی اگر یوز کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہو. میں کچھ عرصے پہلے کانفرنس سے بات کر رہے تو یہی کہہ رہے تھے کہ
گلوبلی نوجوان جو ہیں وہ جو پینڈیمک کے اندر لاک ڈاؤن میں پھنس گئے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. تم نے کہا جی تعلیم پہ کام کرنے کا سب کے پاس انٹرنیٹ, تو میں ان کو یاد دلایا کہ جی ریڈیو سب کے پاس ہے. تو اب ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ خود بھول گئی تھی کہ ریڈیو نام کی چیز ہوتی ہے, تو ہمارے ملک میں تو ریڈیو موجود ہے, ہر کوئی یوز کر رہے ہیں. تو ریڈیو کے اوپر اگر آپ یا پھر ہم یہ چاہیں کہ جو اس چیلنج میں جو نیشنل چیلنج میں اپلائی کر رہے ہیں جو ٹیمس, وہ اس چیز کو ضرور ایکنالج کریں کہ ریڈیو ہر کسی کے پاس موجود ہے, یعنی موبائل فون کے اندر بھی ریڈیو کا آپشن اویلیبل ہے. سو کانٹینٹ بنا کے اس کانٹینٹ کو ڈسپینس کیسے کیا جا سکتا ہے وایا ریڈیو, تو وہ بہت سستے میں وہ کام ہو سکتا ہے. ٹی وی کے اوپر میں تو بڑا خوش ہوں گا کیونکہ میں بھی وہ بیٹھ کر کے تمام ویڈیوز دیکھا کرتا تھا اسکول سے آنے کے بعد, جو اے آئی یو کی ویڈیوز ہوا کرتی. تو کانٹینٹ جتنا اچھی بات ہے کہ جتنے طریقوں سے ڈسپینس کیا جائے اتنا اچھا ہے, ملٹی لینگویج طریقے سے اس کو ڈسپینس کیا جائے. اور وہ مجھے ذرا سا یاد آ رہا تھا, میرا سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے تو اس میں سائیکالوجی پڑھی تھی کہ ملٹیپل انٹیلیجنس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, تو ہر انسان الگ الگ طریقے سے چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے, اور ہاورڈ گارڈنر تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس ہے. اس طرح ساتھ میں جو ہے وہ جب لیسن پلاننگ کی بات آ رہی ہوتی ہے تو بینجامن بلومز ٹیکسونومی آف ایجوکیشن آ جاتی ہے. اب وہ جو یہ جو پارٹ ہے, یہ جو میں نے بولا, یہ اس لیے بولا ہے کہ وہ افراد جو وہ ٹیمز جس میں اپلائی کرنے جا رہے ہو وہ ان کو کس طریقے سے کمبائن کر سکتے ہیں. جو آپ نے اے آئی کی بات کی کہ ایل ایم ایس ہو سکتا ہے کوئی سیکھتا جو ہے لرننگ بائی ڈوئنگ کر رہا ہو, لیکن اسیسمنٹ جو ہے وہ ریٹن میں اچھی دے سکتا ہو, لیکن ہم جو ہے اس کو بڑا نیرو ڈاؤن کرتے ہیں پھر بن جاتے ہیں. سو میں اب کیونکہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے چیزیں بتائیں, ہمارے اچھے خاصے سوالات جو ہمارے پاس موجود ہیں تمام کے تمام جو ہے وہ کلیئر ہو گئے تھے. تو ابھی بھی اگر کوئی آرگنائزیشن کوئی موک یعنی کہ میسو آن لائن اوپن کریکولم یا کورس جو ہے اگر وہ ڈیولپ کرنا چاہے تو اس کو آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بولے کہ جی ہم 1 کروڑ روپے کا پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں, اور جو آپ بات کر رہے تھے اس میں سے مجھے یاد آئی کہ ہم اچھا سولوشن بنا لیں گے تو پوری دنیا ہم سے لے سکتی ہے. ہم برٹش کاؤنسل ہے تو پاکستانی ان کو پیسے پے کرتے ہیں نا پڑھانے کے, اسیسمنٹ کرنے کے, ہر چیز کرنے کے. اگر ہمارے اچھا کورس ڈیولپ ہو جائے گا تو وہ ہمیں پیسے دیں گے. ہم اے سی سی اے کو پیسے پڑھتے ہمارے بچے ہیں, لیکن کورس چونکہ صرف سرٹیفکیٹ وہ دے رہے ہیں تو پیسے ان کو جاتے ہیں اسیسمنٹ کے اور کورس پرائیویٹ پارٹنرز آپ کے ناراض ہو جائیں گے. آپ جو بات ابھی کرنے جا رہے ہیں, دیکھیے او لیول اے لیول کا امتحان اس سال نہیں ہو سکا نا, اسیسمنٹ میتھڈز اچھے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکا نا, جو آن لائن موڈ میں بہرحال سرٹن لرننگ آؤٹ کمس کی سامنے رکھتے ہوئے جو لیا جا سکتا ہوتا. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرنے کی, سوچنے کی ظاہر ہے ضرورت ہے کہ انوویٹو آئیڈیا لانے کی ضرورت ہے جس کی مارکیٹ بہرحال ہمیں نظر آتی ہے. ہیونگ سیڈ دس, میں جو گزارش کروں, آپ جو بات ابھی کر رہے تھے, ایک تو بات میں ضمن ایڈ کرتا چلوں. آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چونکہ اس کا جو کینوس ہے, جو اسپریڈ ہے, چونکہ آلریڈی بہت بڑا ہے, یہ چیلنج ہمیں بھی فیس کر رہے تھے. تو ہم نے یہ ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں, ہم ایک ایجوکیشنل ٹی وی چینل اپنا لانچ کرنے جا رہے ہیں. جو آپ پہلے ٹی وی پہ چھوٹے ہوتے دیکھتے تھے, اب آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ٹی وی چینل ہم اپنا لانچ کر رہے ہیں, جس کے کچھ ایجوکیشنل کانٹینٹ ہوگا اور باقی اس طرح کی ڈسکشن اس پہ ہوا کریں. ایکسپرٹس آیا کریں, اس پہ بات کیا کریں, کوئی بھی ڈائلاگ ہے, کوئی ایڈوکیسی کیمپین ہے جو ایجوکیشن سے متعلقہ ہے, وہ اس پہ انشاءاللہ ہم چلایا کریں گے. سو وی آر ان دی پروسیس. ہمارا جو انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے, اور میں نے انہیں ڈائریکشن دی ہے, ہم اس پہ بہت سارا ہوم ورک کر چکے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اس کے لیے سپورٹ کر رہی ہے, اور اس کی نیڈ وہاں سے آئی. جو بات آپ نے کی ابھی اندیل صاحب, ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے ایک ٹیلی اسکول کے انیشیٹو میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا, ان کو ہم نے ہیلپ کیا ہے. جو گریڈ 1 سے 12 تک کے بچے ہیں فیڈرل انسٹیٹیوشنز کے, منسٹر صاحب نے ہمیں ڈائریکشن دی, شفقت محمود صاحب نے, ہم نے ان کے ساتھ مل کے, اور کچھ پرائیویٹ کانٹینٹ پرووائڈر, جس میں آپ کے کراچی کے بہت سارے کانٹینٹ پرووائڈرز ہیں, انہوں نے مدد کی, اسلام آباد سے ہیں, ہم نے اس کو پیکج کر کے گریڈ 1 سے 12 تک کا کانٹینٹ پی ٹی وی کے ذریعے سے ہم ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, آن ایئر کر رہے ہیں, جس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایڈیٹنگ اور ساری پیکیجنگ کا کام علامہ اقبال کر رہی ہے. گریڈ 9 سے 12 تک کا کانٹینٹ مینلی ہم دے رہے ہیں. یہ اگین پھر ایک بزنس ہے جس کی ضرورت آج ہے. جو بات آپ نے بھی کی کہ ابھی گریڈ 1 سے 5 تک کا جو آج اب نئے پیڈاگوجیز آ گئی ہیں, پورا کہہ لیجیے کانسیپٹ گریڈ 1 سے 5 تک کو خصوصاً پڑھانے کا چینج ہو گیا ہے انٹرنیشنلی. ہم جی فن لینڈ ماڈل دیکھتے ہیں, ہم سنگاپورین دیکھتے ہیں, ہم جاپنیز ماڈل دیکھتے ہیں. لیٹس ڈیولپ کانٹینٹ جو لوکلائزڈ ہو. اب جاپان کا کانٹینٹ لا کے یہاں پہ نہیں پڑھا سکیں گے, سو اس کو لوکلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس پہ کام کریں, بہت ساری کمپنیز اس پہ کام کر سکتی ہیں. سو ایک تو ٹی وی چینل ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا, ہم کر رہے ہوں گے. دوسرا جو بات آپ نے کی ہے بڑی ریلیونٹ ہے. ابھی ہم ایک پارٹنر کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں جس میں
ریڈیو کے ذریعے سے گلگت بلتستان میں گریڈ 1 سے 5 تک کو پڑھایا جا رہا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس میں ایک اپنا ہمبل کنٹریبیوشن دے رہی ہے, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کو پاکستان کے باقی حصوں تک بڑھایا جائے. فرض کریں جہاں پہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, ان کو پڑھانے کے لیے جو ہم یہ پرائم منسٹر صاحب بھی اکثر بات کرتے ہیں 25 سے 30 ملین بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں, تو ان کو بھی پڑھانے کے لیے ابھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک اور انیشیٹو پہ کام کر رہی ہے, اور اس کے لیے بھی اگین منسٹری آف ایجوکیشن جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈائریکشن پہ ہم اس کو شروع کریں. ہم FM ٹرانسمیٹرز لگا رہے ہیں مختلف علاقوں میں, جن کے ذریعے سے ہم باقی ایک کمیونٹی ریڈیو کے طور پہ تو کام کریں گے, لیکن اس میں ہم تعلیم والا کچھ سیگمنٹ رکھ کے ہم بچوں کو پڑھائیں گے بھی. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک پرائیویٹ پارٹنر کے ساتھ مل کے انشاءاللہ بہت جلد ایک پروگرام لانچ کرے گی جس میں ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو پڑھائیں گے. ہم آلریڈی جیل انمیٹس کو پڑھا رہے ہیں, فری ان کی ایجوکیشن دیتے ہیں. ٹرانسجینڈرز کو ہم پڑھا رہے ہیں, فری ایجوکیشن دیتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو بھی اپنا ایک کمیونٹی رول ادا کرنے کے لیے, جو میری ذمہ داری اس طرح نہیں ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. اور ایک جو آخری گزارش ہے جو کانٹینٹ سے ریلیونٹ تھی, میرے ذہن سے نکل گئی, میں ایڈ کر دوں اگین فار یور انکیوبیٹیز جو کمپنیز ہو سکتی ہیں. دیکھیے ایک اور جو چیلنج آج ہمیں درپیش ہوا وہ سائنس کے مضامین کو پڑھانے کا ہے. جب آپ ڈسٹینس ایجوکیشن موڈ میں خصوصاً جاتے ہیں, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, انوائرمنٹل سائنسز, بایو کیمسٹری, وہ یونیورسٹیوں کا چیلنج بھی ہے, وہ اسکولوں کا چیلنج بھی ہے. Similarly, engineering disciplines ہیں for example, جہاں پہ لیب anyway necessarily required ہے. ہم اس پہ آج کل بہرحال گفتگو کر رہے ہیں, چونکہ یہ میری یونیورسٹی کی ضرورت بھی ہے, اور یہ بہرحال ایک ایوالونگ ایریا ہے. پھر اگین یوزنگ AI concept جو ہم already بھی بات کر چکے ہیں, and the concepts of virtual reality and augmented reality, ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اس طرح کے خصوصاً جو مضامین ہیں جن میں بہرحال ایک جو kind of hands on session کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیب ایکسپیریمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں اگر ہم VR AR based content جو ہے وہ ڈیزائن کریں while embedding a level of intelligence into it in terms of course offerings and learning, تو وہ بھی ایک بہت ہی ہاٹ ایریا ہے میں سمجھتا ہوں, خصوصاً اس سچویشن میں جس میں آج کل ہم ہیں اور دنیا ہے, جس کے لیے ایک ریپوزیٹری موکس کو فی الحال پیچھے کر لیں, اور فی الحال میرا خیال ہم چھوٹے سٹیپس میں آگے چلیں تو شاید زیادہ بہتر ہے. That's great. So we are about to conclude the program. Anyone in the audience who wants to have a question, otherwise we'll have a concluding questions honge hamare, and then someone from the audience, I think so, no one is okay. So sir, just to conclude, and aapne bahut hi ek acha, this is actually the جو لوگوں کو جاننا ہے کہ in the at all tiers of education why we need this digital transformation. میں بس صرف یہ بتا دوں گا, لوگوں کو بتاتا ہوں, پھر we'll have a question with باقر علی. باقر, can you type your question please? So میں صرف یہ بتانا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ جو جرنی اسکیلیبل ماڈل کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہے, اس سے ہماری لرننگز یہ ہیں کہ ہاؤ وی کین پارٹنر ایز ویل. آپ لوگوں کا بتاتے ہوئے نہ بتاتے ہوئے بھی ایک بہترین پارٹنر ماڈل ہے. آپ نے بھی بتایا اتنی ساری اسسمنٹ ہوتی ہے, اتنے ٹیچرز ہیں, اتنی بڑا نیٹ ورک ہے, 54 کیمپسز ہیں. دس از این امیزنگ جرنی آف ایکچوئل پارٹنرشپ. سو I think so we all congratulate you and we are very happy. All the innovators جو ہم نے 3 ایریاز اپنے ڈیفائن کیے تھے کہ ایکسیس, کانٹینٹ اینڈ ٹیکنالوجی, پرائم ایگزامپل ہے جو آپ نے ماڈل بتایا ہے لوگوں کو کہ they can work on these model. And I think so باقر صاحب نے کوشچن چاہ رہے ہیں but he is not typing the question. So میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا سر کہ how آپ نے اس کا بھی بتا دیا ماڈل کا. ایک بڑا ٹرکی کوشچن ہے, کیا آپ لوگ ابھی تو ہم یہ سب بات کر رہے ہیں بٹ انشاءاللہ when times will be settled انشاءاللہ, تو پوسٹ پینڈیمک کیا یہ ہم آن لائن ماڈل کو اور اس کو یہ سارے کو ہم اسی طرح اپریشیٹ کریں گے یا we'll go back to the old school conventional style of thinking? Sir, your last comment سی very relevant obviously. اسفر صاحب, ایک میں بات کروں, اگر یہ اوپن ڈسٹینس لرننگ موڈ وینش ہونا ہو تو
ایون آئی وی لیگ یونیورسٹیاں اپنے پروگرامز کو سوئچ نہ کر رہی ہوتی. بڑی سمپل سی بات ہے. اور ایون ان یورپین یونیورسٹیز ایز ویل. یہ ضرور ڈسٹنکشن رہے گی کہ کون سے ایریاز کو ہم اوپن ڈسٹینس لرننگ موڈ پہ لے جائیں, کون سے ایسے ہیں جو R&D ریگرس ہیں, ان کو شاید ہم آن کیمپس پہ رکھنا بھی چاہیں. تو یہ ڈسٹنکشن تھوڑی سی میرا خیال ہے ڈیو کورس ویسے بھی بلڈ ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے کہ اوپن ڈسٹینس لرننگ از ناٹ کمپیٹنگ ود فیس ٹو فیس ایجوکیشن. اٹ ہیز اٹس اون اینٹی ان اینی کیس, جس کی اسٹرینتھ اور بیوٹی یہ ہے کہ یو لرن ایٹ یور اون پیس, یو لرن ایٹ یور اون ایز, وداؤٹ گوئنگ انٹو brick and mortar structure between 8 to 3 or 9 to 4. And you can learn even at times better than whatever you could learn while sitting in a class. Objective صرف یہ ہے جو لوگوں کی apprehensions اور جو eyebrows بعض اوقات ریز ہوتی ہیں, ان problems کو دور کیا جائے. اور وہ problems ہیں content development standardize کی جائے, کوالٹی ایشورنس کے فریم ورکس ان پلیس کیے جائیں, اسیسمنٹ میتھڈس پہ اچھا کام کیا جائے, تاکہ یہ جو اپریہینشنز ہیں بعض اوقات یہ دور ہو جائیں. اگر انٹرنیشنلی میں نے اوپن یونیورسٹی آف یو کے لوگوں سے پوچھا, پھر میں نے کہا یار آپ کو انگلینڈ میں کوئی بندہ نہیں کہتا کہ یار یہ اوپن یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, نہیں یار اس کو نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو گفتگو ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. اس لیے کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو اس طرح سے اسٹینڈرڈائز کیا ہے جو ایٹ پار ہے ود ادر سیکٹر, جو اس پیئر میں جس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں, جس طرح سے پڑھا رہے ہیں, جس طرح سے اسیسمنٹ کر رہے ہیں, جو ریگر وہاں پہ ہے وہ وہاں یہاں پہ بھی انہوں نے امپلیمنٹ کیا. اس کا طریقہ امپلیمنٹ کرنے کا اور ہے. سو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ خیریت رکھیں, ضرور بالکل ہمیں اس کیٹاسٹرافک سچویشن سے اللہ خیریت سے رکھیں, باہر آئیں ہم لوگ, ہم پینڈیمک سچویشن سے باہر آئیں, عافیت سے باہر آئیں. بٹ دس از ٹو اسٹے ان اینی کیس. جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ اپنی کوالیفکیشن, مثلا میں لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو آفر اے ڈگری پروگرام ان پبلک ہیلتھ ڈومین, لیکن اس کو میں اوپن ڈسٹینس لرننگ موڈ میں اسٹیٹ آف دا آرٹ کانٹینٹ رکھ کے رکھنا چاہتا ہوں. اور پاکستان کا ایک بہت پرائیویٹ سیکٹر میں ریسپیکٹیبل نام ہے, یہ دو ہیں, ایک آپ کے پاس کراچی میں, ایک میرے پاس اسلام آباد میں ہے. میں ان کے ساتھ مل کے, ان کی طرف سے ایک پارٹنر کی طرف سے تو انٹینٹ ہے میرے پاس کہ آئیے اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں اس پہ. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو ایک ڈاکٹر کسی فرض کرے پیریفری میں ہے یا کسی ہاسپٹل میں ہے, وہ 2 سال کی چھٹی لے کے آ کے میرے پاس پبلک ہیلتھ میں ڈگری نہیں کر سکتا نا, اس کے پاس وقت بھی نہیں ہے. سو دیر آر anyway requirements we need to evolve کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں ہم اس طرح سے ایسا اچھا کانٹینٹ ڈیولپ کریں. اور اس کے لیے مجھے VR AR بیسڈ کانٹینٹ بہت سوٹ کرتا ہے جو میں ڈیولپ کرواؤں, اس کی اسٹینڈرڈائزڈ اسیسمنٹ پہ, میتھڈس پہ غور کروں, اس پہ کام کروں, اور اس کے بعد میں کورس آفر کروں. یہ میرے ملک کی ضرورت ہے, نرسنگ ہے. ہمیں ایون یہ ڈفرینشیٹ بھی آپ لوگوں نے شروع کر دیا کرنا کہ ایک 5 سال کا ڈاکٹر رکھنے کی بجائے, اور کچھ ملکوں میں اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوئی, آپ نے لٹریچر پڑھا ہوگا, نہیں یار 2 سال کی 1 سال کی نیسر سے ٹریننگ دے کے اس کو ٹیکنیشین کے طور پہ امپلانٹ کر لیں, فرض کریں کسی کویک سے, تو بہتر ہے نا یار. Similarly, I mean, there could be different variations. اب اس پہ بھی ایون بات ہو رہی ہے کہ آپ کو ہمیں 4 سال کی وہی اسٹینڈرڈ اسٹیٹ جیکٹ ڈگری رکھنے کی بجائے آئیے یار بات کرتے ہیں ان ڈگریز کے اسٹرکچر کو تھوڑا سا آلٹر کرتے ہیں. کیا ہر کسی کی وہ 4 سال کی ڈگری ریکوائرمنٹ ہے؟ جرمنی میں آپ دیکھیں کہ ایک جو مڈ ٹیئر ہے ان کے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی, اس میں انہوں نے ڈفرینشیٹ کر دیا ہے. جس نے ووکیشنل سائڈ پہ جانا ہے وہ اسی طرح کی ڈگری کر رہا ہے لیکن ڈفرینٹ ریگر کے ساتھ کر رہا ہے, اور جس نے R&D میں بعد میں جانا ہے, جس نے فرض کریں یونیورسٹی پہ جوائن کرنی ہے, وہ اور طرح کی کہہ لیں ایک لے آؤٹ آف کورسز کے ساتھ ڈگری کرتا ہے. We need to evolve anyway as the world is evolving. So wonderful. So for innovators, we can go on and on, but our session is the time is about to end. اور ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں. باقر صاحب بس جاننا چاہ رہے تھے کہ ہاؤ behavior and character online learning سے relate کرتا ہے, how it impacts the student. I think so that's a very good question that we need to work on کہ character سے کیا. بالکل ٹھیک ہے. جو آن لائن لوگ ہیں یہ ایسے ہی ہے, میرا خیال ہے اس کا مختصر جواب تو یہی ہے
کہ ہم ٹیکنالوجی کے خصوصاً ڈومین میں بہت سارے لوگ ہیں جو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. اور اندیل نے کہا یہ سائیکالوجسٹ ہیں, اب بہت ساری اسٹڈی ہے جو ورک فرام ہوم کے ڈی میرٹس پہ آنا شروع ہوئی ہے, جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, جو فزیکل اس کے ہیں کہہ لیں چیلنجز ہیں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. سو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک سچویشن کے اپنے میرٹس اور سرٹن ڈی میرٹس ہیں. جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, گرومنگ, ڈائیورسٹی سے جو کچھ آپ ایک انسٹیٹیوشن میں جا کے سیکھتے ہیں وہ obviously open distance learning mode میں نہیں ہے. But can we really then have these social media modes available جن کو کچھ حد تک 100% وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتے, کچھ حد تک ہم ان کو یوز کرتے ہوئے اس آن لائن کمیونٹی کو ایک sort of کیا لینا ایکسپیرینس دے. سچ اے بریلینٹ آئیڈیا. میرے خیال سے تو عدیل بھی ہم لوگ تو اسٹارٹ اپ ورلڈ کے لوگ ہیں. آپ کو آپ کے ساتھ اسٹارٹ اپ بنانا چاہیے ہمیں اصول. میں نے کہا یار یہاں پہ رواج یہ ہے جس وجہ سے لوگ انکوبیشن سینٹرز پہ بات نہیں کرتے کہ آئیڈیا لے کے اس کے بعد اس کو آگے جا کے ملینز آف ڈالرز میں بیچ لیتے ہیں. تو آپ اپنے جب این ایس سیز لائیں نا یار, تو آئیڈیاز کو کہیں پہ پروٹیکٹ کرنے کا بندوبست بھی کریں کہ ہر بندہ جو ہے, میں بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ آئیڈیا اور بچوں کے لیے I don't mind. لیکن اگر کسی نے اس کو کمرشل وینچر پہ لے کے جانا ہے تو ایکنالج کر کے لے کے جایا کرے. یا اچھا پروٹوٹائپ وہ آپ کو دے اور اس کے بعد کوئی پیسے والا اٹھا کے لے جائے اور اس سے بلینز کما رہا ہو. یعنی اپنے ملک میں جو آئی پی پالیسی اور اسٹریٹجی ہے, آپ خصوصاً انکوبیشن سینٹرز کو بھی اس میں اپنا پالیسی میکرز کے ساتھ ڈائلاگ کر کے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ یار اس پہ بھی کوئی کام کیا جائے. Only on a supplementary note. I agree. نہیں زبردست بھائی. I think this is one of the most informed ہمارے لیے آڈینس بھی, ان کے لیے بھی زبردست انفارمیشن ایکسچینج ہوا, آئیڈیاز ہوئے. میرے خیال سے اندیل ہمارے لیے 4-5 اسٹارٹ اپس تو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ نا ہم سائٹ پہ we would love to have you as a co-founder in any of our startup ہم بنا سکتے ہیں کیونکہ we have got such a good model. So key takeaways in terms of innovations جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا, one is the customized model for learning the process. 3 جو ابھی بات ہوئی, I think so this is such a wonderful ماڈل کہ اگر آپ آن لائن یا ڈسٹینس لرننگ ماڈل کر سائٹ آف ایڈ, اس میں اگر ہم سوشل میڈیا کو انکارپوریٹ کر لیں, جیسے آج کل ایک نیا ای کامرس کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں سوشل ای کامرس ہونی چاہیے, سوشل کامرس ہونی چاہیے. دیٹ از وائی جو کہ بہت سارے میڈیم لوگوں کو پسند نہیں آتے, ویئرڈ میڈیم لگتے ہیں, ٹک ٹاک ٹائپ کے وہ اس لیے پاپولر ہو رہے ہیں کہ اس میں ایک سوشل سائڈ آف آن لائن لرننگ. So I think so ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ how access content and technology میں کس طرح کام ہو سکتا ہے. We are so we thank you sir for your time. اور we need more sorry sir I think so آپ کی آواز نہیں آ رہی. I said it's wonderful. So ہمیں بہت اچھا رہا اور I think so guys visit our website hackthefuture.nickarachi.com. Apply now. Our deadline is till 17th of February. All the ed innovators, please join us. And we thank you, Dr. Ziaul Qayyum, for your time and for the wonderful ideas exchange jo hame mila. And we all learned the great contribution of the institution you had, which is truly a pride of Pakistan اور ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے. اتنا اچھا ادارہ ہے اور اس میں آپ جیسے زبردست ٹیکنالوجسٹ, انوویٹرز اینڈ ایکیڈیمکس چلا رہے ہیں اس کو. سو تھینک یو سر اینڈ انشاءاللہ پھر we'll continue this debate and اللہ حافظ everyone. Thank you. recording